बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस किया कीजिए। अहम खबरें जनाब आज आपके सामने हैं और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। एक्चुअल मामला हुआ क्या, बैकग्राउंड क्या है, और आपको असल खबर देते हैं कि आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जब उनको कल उनके ज़मानत के यानी रोपकार जो होता है उस पर साइन हो चुके थे, एक डिटेंशन ऑर्डर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से, जो कि कोई भी डिप्टी कमिश्नर हो उनकी जानिब से जारी किया जाता है अगर कहा जाए इंतज़ामिया की जानिब से यानी पुलिस की जानिब से कि किसी की डिटेंशन मकसूद है, तो डीआईसी एक कमेटी होती है जिसके सामने रखा जाता है। उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, उनका क्या किरदार होता है और यहाँ पर उन्होंने क्या कहा। और शाह महमूद कुरैशी साहब की डिटेंशन का फैसला पहले हुआ यानी उनको तहवील में रखने का 3 MPO के तहत, लेकिन फिर किसके कहने पर वो डिटेंशन ऑर्डर ख़त्म किया गया और फिर बाद में क्या हुआ, ये आज के इस ब्लॉग में आपको हम बताएंगे। आगे चलकर एक नया खेल जो शुरू हो चुका है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ दिन पहले मुझे बहुत से दोस्तों ने कहा भी कि यार आप किस टेंशन की तरफ या किस तूफान की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था और मैं आपको दोबारा कह देता हूं कि जब किसी भी जंग में या किसी भी लड़ाई में मतलूबा हदफ हासिल ना हो रहा हो तो रिट्रीट ऑप्शन नहीं होता, पीछे हट जाना ऑप्शन नहीं होता। उसके बाद मज़ीद ऑफेंस किया जाता है, मज़ीद सख्ती की जाती है या कुछ बहुत डिसाइसिव यानी फ़ैसला कुन किया जाता है। फ़ैसला कुन की स्टेज पर क्या हम आ चुके हैं या नहीं, वो भी मैं समझता हूँ। अब मैं आपको अपने व्लॉग में एक नई इस्तिलाह या एक नया जुमला आजकल मैंने कहना आपको शुरू किया कि थोड़े को बहुता जानिए, तो आज भी कहूँगा थोड़े को बहुता जानिए, तैयारी हर चीज़ की मुकम्मल है, क्योंकि ऑल आउट ऑफेंसिव है या ऑल आउट हालात हैं। इनमें कोई आपको नॉर्मल सी फ़िलहाल नज़र नहीं आएगी। बदकिस्मती इसलिए है कि इन चीज़ों के बारे में शायद बहुत से लोग प्रिडिक्ट कर सकते थे कि क्या होगा। डे टू डे इवेंट्स हैं, हालात में नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है, सख्ती ही सख्ती है। और बदकिस्मती से उस सख्ती का जो आज कल निशाना है या उस सख्ती का जो एम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आप यकीन मानिए, कुछ दिन पहले जब मैं अपने तहरीक इंसाफ के दोस्त कई सैनिटी भी रखते हैं, कई मेरे किसी दलील को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो गुस्सा करते हैं या गालियाँ देते हैं, मैं उन्हें बार बार एक ही बात कहता था कि मेरा काम है बहसीत सहाफ़ी रिपोर्ट करना और मैं आपको बताता रहता था कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। मुझे अंदाज़ा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर डिसनफ्रेंचाइज शायद हो जाए। मुझे अंदाज़ा इस बात का हो रहा था कि शायद इतनी सख्ती हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात तक भी पता नहीं जा सके या ना जा सके, अगर जाए भी तो पता नहीं किन हालात के अंदर जाए, कैंडिडेट्स के साथ क्या हो। इमरान खान साहब के हवाले से तो पिछले साल से मैं कह रहा था कि मामलात बहुत ख़राब हैं और माफ़ी नहीं मिलेगी, तो फिर लोगों ने मुझे गालियाँ देनी शुरू की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कई ऐसे लोग जो शायद दलाइल सुनना नहीं चाहते या ख़बर को सुनना नहीं चाहते, उनका ख्याल होता है कि अगर कोई ख़बर दे रहा है तो पहले उसको गालियाँ देना शुरू कर दो। तो 100 दफ़ा दें, ख़बर देना मैं बंद नहीं करूँगा और आज भी मैं आपको ख़बर ही दे रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। और जो लोगों के तजवीज़ को निंदा इनको विड्रॉ किया गया है या इनको अबडक्ट कर लिया गया है या कोई गायब हो जाता है, तो वो क्या बेसिकली उसके पीछे थ्योरी क्या है। कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था कि असल खेल अब शुरू होगा, तो असल खेल जनाब शुरू हो चुका है और अब आपको नई नई एक साथ उसके अंदर मिला करेंगी। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, बाय द वे जो निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके बारे में तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी रिलीफ ज़रूर मिला है, लेकिन वो अगली तारीख तक है। 9 तारीख को मैंने आपको कल भी इशारा दिया था कि 9 तारीख के बाद क्या हो जाए, क्या हालात बन जाए, वो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जितना ज़ोर ज़बरदस्ती और सब कुछ चीज़ें चल रही हैं ना, उसमें फिर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो कहते हैं ना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन सबसे पहले जनाब खबर बड़ी, शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ क्या हुआ। अब गुज़िश्ता रोज़ उनकी डिटेंशन का ऑर्डर जारी किया गया था। एक डीआईसी होती है जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी होती है, उसके अंदर फिर 7 एजेंसीज के लोग बैठते हैं। वो रेकमेंड करते हैं, पुलिस कहेगी, कोई कहेगी जी इनको डिटेन करना है, और डिटेंशन ऑर्डर उनका आ गया शाह महमूद कुरैशी साहब का कल ही। उनको कहा कि 15 दिन के लिए 3 MPO के तहत उनको डिटेन किया गया। अब आज जिसे कहा सकता है कल रात के लेट आवर्स में, यानी रात को 12 बजे के बाद और आज सुबह सुबह बहुत जल्दी उनका वो डिटेंशन ऑर्डर यानी उनकी नज़रबंदी का वो ऑर्डर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने विड्रॉ कर लिया।
اور میں باقاعدہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کیا کس کے کہنے پر اور پولیس کے کہنے پر وہ وڈرا کیا گیا. وہ ایک پروٹوکال ہے, ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت وہ وڈرا کیا جاتا ہے. اب وہ وڈرا کیا گیا پولیس کے کہنے پہ, ڈالا بھی پولیس کے کہنے پہ گیا تھا اور وڈرا بھی پولیس کے کہنے پہ کیا گیا. اور اس میں اس لیے کیا گیا, اس کے پیچھے جو لاجک سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جو یہ ایم پی او کے تحت ڈیٹینشن آرڈرز ہوتے ہیں, یہ ریسنٹلی بھی ہائی کورٹس کے اندر گئے ہیں, تو پھر جو انتظامیہ ہے اس کی بڑی سبکی ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے کیوں کسی کو ڈیٹین کیا ہے اور جیل کے اندر کیوں رکھا ہے, کوئی وجہ بتائیں کیا ہے. پھر عدالت میں جب چیزیں ثابت نہیں ہوتی تو پھر سبکی ہوتی ہے. پھر اس کا نتیجہ یہ نکالا گیا جی کہ پولیس انہیں ایک اور مقدمے کے اندر, جو بھی مقدمے ہیں, تو اور کسی مقدمے کے اندر ان کو فزیکل ریمانڈ پہ یا لے جائے گی یا تفتیش کے لیے لے جائے گی. آج جو کچھ ہوا وہ آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے کہ جب وہ باہر نکل رہے تھے, کھڑے ہوئے تھے, ان کی صاحبزادی شاید بانو قریشی صاحبہ کھڑی تھی, وہ اپنے والد سے بات کر رہی تھی, وہ کیا بات آپس میں باپ بیٹی کر رہے تھے, اور شاہ محمود قریشی صاحب دکھا رہے تھے جب پولیس نے انہیں باقاعدہ طور پر وہاں سے پکڑا. دیکھیے آج مجھے انہوں نے کہا نہیں سر آپ ہی کا I'm sorry یہ دیکھیں یہ کیا ہے, یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, غیر قانونی کر رہے انصافی. سپریم کورٹ کے آرڈر کا مذاق کیا گیا, سپریم کورٹ نے رہا کیا, اور یہ مجھے دوبارہ گرفتار کر رہے ہیں جھوٹے مقدمے میں. میں نے قوم کی ترجمانی کی ہے, میں بے گناہ ہوں, اور یہ مجھ سے بلا وجہ انتقامی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب یہ یقینی طور پر دیکھیں وہ دھکم پیل ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, تو یہ کوئی حوصلہ افزا مناظر نہیں ہے. اور میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ہم لوگ شاید دائروں کے گرد کی گھوم رہے ہیں. یہ پہلے کسی کے اور کے ساتھ ہوا, اس کی شکل نوعیت ہوگی. آپ ذرا ذہن میں لائیے نا, رانا ثناء اللہ کے ساتھ بھی کسی نے کیا ہی تھا نا کسی کو خوش کرنے کے لیے, لیکن وہ جی ہیروئن ڈال دو اور لے جاؤ جی, پکڑ کے لے جاؤ, ایک بندے کو ہیروئن کا ڈیلر بنا دو. اور ادھر پھر شاہ محمود قریشی صاحب میں اب اس طرح کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں, بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا. تو مجھے لگتا ہے ہم دائروں کے اندر ہی گھوم رہے ہیں. اب ان کے ساتھ یہ ہو گیا, پولیس لے گئی ہے, لیکن اصل سوال یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب پر غصہ کیا ہے. دیکھیے میں نے جب یہ سائفر والا معاملہ چل رہا تھا, اگر آپ میرے ولاگز دیکھیں, میں آپ کو اس وقت بھی کہتا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جان چھوٹ سکتی تھی, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کی جان نہیں چھوٹ پا رہی تھی, اور ان کو نہیں, ان کی جان خلاصی اگر میں کہوں نہیں ہو پا رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے موقف پہ, یا ان کا یہ تھا, وہ بار بار ایک ہی بات کہتے تھے کہ یار میں نے نہ کوئی سازش کی ہے, نہ میں کسی ایجنڈے کا حصہ ہوں, میں فارن منسٹر تھا, میں نے اپنا کام ہے تو تقریر میں بھی کہہ دیا اور میں نے بتا دیا. اب ہاں وہ بھی اسی ویو کو سبسکرائب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں جی سازش ہوئی اور امریکہ نے سازش کر دی, سب کچھ کر دیا. اب وہ مجبور تھے, یا جس طرح بھی تھا کہ جی وہ اپنے پارٹی چیئرمین کی بات, انہوں نے بھی اس کی تقلید کی کہ جی ہماری حکومت کو امریکہ کی سازش کے تحت نکالا گیا. لیکن میں نے پہلے بھی اس کی خلاصی کا آپ کو خلاصہ دے چکا ہوں کہ امریکہ شیکا نے کیا کرنا تھا. وہ سائفر سوفر, یہ آپ کسی بھی اچھے ڈپلومیٹ سے بات کریں تو وہ کہیں جی اس طرح کی چیزیں 100 آتی ہیں, جو بھی ہوا وہ پاکستان کے اندر ہوا, اور پھر کس طرح سے ہوا, پی ڈی ایم کی حکومت کیسے آئی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے, تحریک عدم اعتماد میں ان جماعتوں کو تب وہ انہوں نے ساتھ دیا عمران خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہوا تھا, جب اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہاں جی جو کرنا ہے کر لو, اور بس سب کچھ ہو گیا. جب تک اسٹیبلشمنٹ ساتھ رہی عمران خان ساتھ کی, ان کی حکومت چلتی رہی. جب اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیا تو حکومت گر گئی. سمپل ایز دیٹ. آپ اس کو اتنا کمپلیکس کیوں بنا رہے ہیں؟ اب یہ وہ حقائق ہیں, میرے کہنے سے اور آپ کے کہنے سے بدلے گی نہیں. آپ گالیاں دیں, برا بھلا مجھے کہیں, لیکن ایسے ہی ہے. جب آپ, میں دوبارہ کہوں گا, کندھوں پہ چڑھ کے آئیں گے تو کندھوں سے ہی اتار کے اگلے پھینکیں گے آپ کو. یہ کروڈ ریالٹی ہے, اس کو اچھا لگے برا لگے, لیکن دستور زمانہ یہی ہے ہمارے ملک میں. فی زمانہ یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا جناب شاہ محمود قریشی صاحب پہ غصہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی اپنا وہ جو معاملہ تھا اس کے اندر اپنا موقف قائم رکھا اور وہ چھوڑ دیا. اسد عمر صاحب میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ کہتے تھے میری جان چھڑاؤ بھائی, میرا کوئی تعلق نہیں. اب وہ ایک کیس, 2 کیس, میں نے پہلے بھی کہا مجھے نہیں یاد پڑتا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی 9 مئی میں خود جا کے کہیں جی نعرے مارے ہوں اور کسی فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ہو. نہیں کیا. کل میں کمنٹس میں دیکھ رہا تھا, لوگ اس پہ بھی اعتراض کر رہے تھے کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ کوئی ملک دشمن نہیں. بھائی ملک دشمنی کے لیے بڑی بھاری ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں ان لوگوں نے اپنی سیاست کے لیے ملکی معاملے کو استعمال کیا, لیکن غداری اور ملک دشمنی, آئی ایم سوری, وہ بہت بڑے الزامات ہیں. ثابت ہو جائیں تو آپ بتا دیں کسی کو کہ کوئی ہے, لیکن جب تک ثابت نہیں ہوتے, میں کون ہوتا ہوں کہ کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ججمنٹ پاس کر دوں.
ہوں, نہ میں ایسا اوپینین دے سکتا ہوں. ہاں بائی دا وے آج میں چائے پی رہا ہوں, آپ بھی اگر چائے پینا چاہیں تو ضرور پیجیے. جی ہاں, تو اب صورتحال یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا غصہ نہیں ختم ہو رہا, اور ان کا جو موقف ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے, وہ ابھی تک موجود ہے, اور وہ غصہ شاید اسی لیے انہیں باہر بھی نہیں نکلنے دے گا. اللہ کرے ان کے لیے معاملات آسان ہو جائے اور شاید ان کی جان خلاصی ہو جائے, لیکن فی الحال تو کم از کم مجھے پتہ نہیں کیوں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. میں خوش ہوا تھا کہ مجھے کسی نے پہلے بتایا کہ ان کی شاید رہائی ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا, تو میں نے ایک دفعہ کہا بھی کہ شاید یہ رہائی ہو گئی ہے, لیکن شک ذہن میں ضرور ہوتا تھا کہ بھئی پتہ نہیں اتنی آسانی سے ہو گئی. لیکن اب بہرحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اتنی آسانی سے کوئی رہا ہونے دے گا. ایک کیس کے بعد دوسرا کیس, کسی اور چیز میں, پھر کسی چیز میں, پھر کوئی نئی چیز نکل آئے گی, اور شاید ان کو کوئی باہر نہیں نکلنے دے گا. یہ حالات حاضرہ ہے, فیکٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رپورٹ کر رہا ہوں, یہ میرا اوپینین نہیں ہے, یہ فیکٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب جی تجویز کنندہ جو غائب ہو رہے ہیں, ادھر مونس الہی صاحب کی ٹویٹ آئی, قاسم سوری صاحب کی ٹویٹ آئی, انہوں نے کہا جی فلانے کو پکڑ لیا, فلانے کو لیا. زرتاج گل صاحبہ کیا فرما رہی ہیں اس ویڈیو میں, ذرا دیکھیے. میں نے NA-185 ڈیرہ غازی خان سے میں نے اپنے پیپر جمع کرائے ہیں, وہاں سے الیکشن لڑ رہی ہوں. پہلے میرے وکیل کو جو ہے وہ ابڈکٹ کیا گیا, پھر میں نے دوسرا وکیل کیا گیا, میرے وکیل کو بھی ہراس کیا گیا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی. اور آج جب میری اسکروٹنی تھی NA-185 کی, تو میری دونوں خواتین جو کہ پروپوزر اور سیکنڈر ہیں, عزتدار گھروں سے ہیں, بلکہ ان کو تو اپریشیٹ اور عزت کرنی چاہیے پاکستان کو, اسٹیٹ کو, کہ اتنے ہاسٹائل سچویشن میں جہاں مرد پیچھے جو ہے ہٹ گئے, وہاں میری خواتین جو ہیں وہ پروپوزر اور سیکنڈر بن گئی ہیں. آج ان کو آر او کے دفتر سے جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں ان کے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی اور ان کے اوپر کیا جو ہے وہ گزر رہی ہوگی. اب بریفلی وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ خواتین ہیں, میرے کو سیکنڈر ہے اس کو پکڑ لیا, میرے جو کوئی اور تجویز کنندہ ہے ان کو پکڑ لیا, یہ سب کچھ ہو گیا. دیکھیے یہ کام تو میں نے آپ کو کچھ دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک نیا کھیل شروع ہونے والا ہے, اور وہ کھیل ابھی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے ہر سٹیج کے بعد نئی قسط جاری ہوگی. نئی قسط جاری ہوگی تو اس میں نئی سختی ہوگی. ایک بات بڑی کلیئر ہے, میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ پیچھے نہ ہٹنا. اس وقت مقتدرہ ہے, یا ہم اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں, پیچھے ہٹنا ان کے لیے آپشن بھی نہیں ہے. میں بار بار جب کہتا ہوں, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں, میں کہتا ہوں مسئلے کا حل آج بھی عمران خان کے پاس ہے. وہ کتنے بڑے میں تو کوئی بھی چیز نہیں ہوں, لیکن سہیل وڑائچ صاحب ملک کے اتنے بڑے صحافی ہیں, انہوں نے کئی دفعہ میرے پروگرام میں, اپنے کالمز میں, اور گرفتاری سے پہلے عمران خان صاحب سے ملاقاتوں میں, انہوں نے, میں حال میں امتیاز عالم صاحب نے, مجیب الرحمان شامی صاحب نے, ہر ایک نے کہا کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہ لیں, یہ ایسی لڑائی ہے جو جیتی نہیں جا سکتی, اور اس میں صرف سبکی ہے. اور آپ نے جو کر دیا ہے یا جو ہوا ہے, آپ اپنی طرف سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرنا شروع کریں اور اچھے پیغامات بھیجیں, کچھ معاملات کو درستگی کر لیں. لیکن درستگی اس وقت نہیں ہوئی, شاید اب بہت دیر ہو چکی ہے, اور شاید اب چیزوں کو تبدیل ہوتے ہوئے بڑا وقت لگے گا. یا وہ جس طرح سہیل وڑائچ صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا میرے ہی پروگرام میں کہ شاید اب انتظار کیا جائے گا کہ کب میاں نواز شریف صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوتی ہے, تاکہ عمران خان صاحب کو پھر ایک بہتر پروڈکٹ کے طور پر پیش کیا جا سکے. تو فی الحال تو جناب یہ جیسے کہتے ہیں نا براڈ ڈے لائٹ میں, یہ کلیئر ہے کہ کوئی نہیں ہونے جا رہا. 9/1/2024 تک اسٹے آرڈر ہے یہ بیٹھ کے فیصلے کے اوپر. ابھی میرٹ کے اوپر اس طرح سے گفتگو نہیں ہوئی. میں بار بار کہوں گا, کل ہائی کورٹ نے جب یہ فیصلہ دیا تو بار بار انہوں نے ایک بات کہی, کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کو کلعدم قرار دے؟ کلعدم قرار دینے کا اختیار الیکشن ایکٹ کے اندر نہیں. ہاں یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس سیکشن 215(5) اس کو آپ پڑھیں کہ اگر کوئی پارٹی انتخابات نہیں کراتی اور قانون اپنے آئین اور الیکشن ایکٹ کے تحت, تو پارٹی کا جو نشان ہے اس کے لیے پارٹی کو ان ایلیجبل قرار دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے. اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے دلائل ابھی نہیں دیے. اگر دیں گے تو کیا عدالت مانے گی؟ ڈپینڈ کرتا ہے حالات کیا بن جائیں. تو تھوڑی کو بہتا سمجھیے. لیکن میرا کام ہے رپورٹ کرنا, میں آپ کو رپورٹ کرتا رہوں گا اور آپ کے سامنے حالات لاتا رہوں گا. اس ولاگ کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا جی. دوبارہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.